बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ एक शख्सियत बैठी हुई है और उसका तारुफ एक शेर में मैं पेश करना चाहूँगा कि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं। मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, नसीम गिलगिती साहब, गिलगित बल्तिस्तान के सपूत, आप पिछले 24 सालों से सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से न्यूयॉर्क में गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं और आज काविश टीवी पे एक बार फिर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अरशद साहब, कैसे हैं नसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। हम नसीम साहब को नसीम भाई कह के बुलाते हैं क्योंकि इतने हमें प्यारे लगते हैं कि एक तन्हा शख्स, लेकिन वो इनकी मिसाल ये भी है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और फिर इन्होंने यहाँ न्यूयॉर्क के कई एक और समाजी इदारों और मुतहरक लोगों को साथ मिलाया और पाकिस्तान की सकाफ़त को यहाँ मुल्क से बाहर और यहाँ के लोगों को भी, मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो यहाँ पे बसते हैं उनको भी इनवाइट करते हैं और इस तरह से हमारे मुल्क का कल्चर जो है वो देखने सुनने को मिलता है। नसीम भाई, मैं आपको जैसे कि एक दफ़ा फिर वेलकम किया है। आप एक बहुत अहम मसले पे सबसे पहले बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरशद भाई, मैं आपका और काविश टीवी का बहुत मशकूर हूँ। आपने हर वक्त हमारी हौसला अफजाई की है और हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। तो पहले तो मैं इस सिलसिले में गिलगित का थोड़ा जोग्राफी अहाता करूँगा। जी। गिलगित बल्तिस्तान की सरहदें चाइना से मिलती हैं, जी, अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, बिल्कुल, इंडिया से मिलती हैं। जी। वो किसी तरह वो अफ़गान के बॉर्डर्स के साथ अफ़गानिस्तान से भी मिलती हैं। जी। तो वो बहुत इस हिसाब से बहुत हसास इलाका है। जी। और हमारे दुश्मनों की हर वक्त ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से इस इलाके में बदअमनी फैलाई जाए। ठीक है। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रोड, सिल्क रोड जो है आ रहा है, वो इसी खित्ते से निकल रहा है। ठीक है। और ये इलाका पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का ज़ामिन भी है। जी बिल्कुल। तो इसलिए दुश्मन की गाय बगाए कोशिशें होती हैं कि इस इलाके में बेचैनी पैदा की जाए, इस इलाके के अमन अमान को ख़राब किया जाए। जी। इस सिलसिले की कड़ी हमें पिछले दिनों जमात अहले सुन्नत वल जमात के अमीर मोहतरम मौलाना काजी निसार अहमद पे फायर हुई है। ओहो, अल्लाह का करना है वो बचत हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के कौम एक सानहे से बच गई है। जी। अरशद भाई, मैं ये कहूँगा, ये गिलगित बल्तिस्तान के अमन पे हमला हुआ है। ये काजी निसार पे हमला नहीं हुआ है। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अमन पर हमला हुआ है। जी। तो हमें ये पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी, वहाँ के लोगों से। इस सिलसिले में मैं अरशद भाई, ये काजी निसार साहब की एक जो दानिशमंदी, अक्लमंदी कहें, और उन्होंने बड़ापन का इस्तेमाल किया और बाकायदा ऐलान किया है कि भाई इस सिलसिले में अमन का दामन को हाथ से जाना ना दिया जाए। ठीक है। और जवानों को खुसूसन उन्होंने तलकीन की कि सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें और इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में हुकूमती इदारों का साथ दें। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दानिशमंदाना है। तो मैं इसको कहूँगा एक अमन का पैगाम है। बिल्कुल। दुश्मन हमारे जो होना, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अमन को ख़राब नहीं करे। जी। ये पाकिस्तान की सरहदें खोखला करने की साजिश है। बिल्कुल। हमारा दुश्मन कभी भी पाकिस्तान जो आजकल जिस तरक्की के राह पे गामजन है, जी, इससे
جلدی ان کو ہضم نہیں ہوگی. اس سلسلے میں وہاں کے گلگت بلتستان ایک پائیدار امن کا دائی ہے. بے شک. وہاں یہ پاکستان کا ایک آئینہ ہے. جی جی جی. اس آئینے کو بگاڑنے کے چکروں میں ہمارا دشمن ہماری بنیادیں کھوکھلا کرنا چاہتی ہے. تو میں خصوصاً اپنے گلگت کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, وہاں کے علماء دین سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بھائی چارگی کو قائم رکھیں جی, اور دشمن کے اس چال کو ناکام بنائیں. بے شک. اس سلسلے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے وہاں کے فورس کمانڈر ہیں اور پاکستان کی آرمی ہے, وہ مختلف دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ہی مستقل یعنی ٹھوس اقدامات کیے جائے تاکہ کوئی دہشتگرد دوبارہ اس قسم کی کارروائی نہ کرے. بالکل, یہ بہت اہم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اور گلگت میں اور پاکستان کی جو ملٹری ہے اوور آل اپنی جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ نے صحیح کہا ہمارے نوجوان جو کہ بعض اوقات اشتعال مختلف دشمن عناصر جو ہوتے ہیں ملک کے, تو وہ اس میں پیش ہوتے ہیں, تو امن قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات ارشد بھائی جی کہ گلگت بلتستان کا انحصار ٹورزم پر ہے. بے شک. اور ٹورزم اس وقت کامیاب ہو جاتا ہوگا جب علاقے میں امن ہو. بے شک. جب تک امن نہیں ہوگا تو ٹورزم ٹورزم ہی نہیں ہوگا. اور ہمارے پاس نہ کوئی انڈسٹری ہے سوائے یہ ٹورزم کے حوالے سے. ہمارے جو نا بعض علاقے 6 مہینے تک اپنا کچھ ٹورزم کے حوالے سے کچھ کما سکتے ہیں, بعض 3 مہینے کے پھر ٹھنڈ بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے جب تک گلگت بلتستان میں امن نہیں ہوگا ٹورزم جو ہونا کبھی نہیں بڑھے گا. تو اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں روزگار کے موقع میسر ہوں. گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ وہاں جو نوجوان خصوصاً طبقہ ہے ان کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں تاکہ ٹورزم کے حوالے سے ان کو انگیج کیا جائے. بے شک بے شک. نسیم صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک پیغام دیا ہے سب کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے باشعور وہاں کے رہنے والے اور پاکستان میں اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور اب تک تو دشمن کے اتنے وار ہوئے, حملے ہوئے, لیکن ہر دفعہ ان کے دانت کھٹے کیے گئے, اور جو ہے اب وہی ہمارے عوام سمجھتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ ایک پیغام امن ہے, ہمارا امن کا پیغام ہے, امن کا پیغام ہے گلگت کے خصوصاً نوجوان طبقے سے, طلباء سے, وہاں کے باشعور عوام سے. یہ آپ کے خلاف ایک سازش ہے. اس سازش کو ناکام بنائیں. بے شک. تاکہ گلگت بلتستان پاکستان کا آئینہ ہے. بے شک. اس کو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اس علاقے میں فی الفور امن قائم کیا جائے, اور دہشت گردوں نے جو یہ مذموم حرکت کی ہے ان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے, تاکہ دوبارہ کسی کی یہ ہمت نہ ہو کہ اس کو وہاں کے امان خراب کرنے میں. بے شک بے شک. بہت شکریہ نسیم گلگتی صاحب. اب آتے ہیں آپ کے جو پروگرام ہر سال آپ کرتے ہیں, اس دفعہ آپ نومبر 1 کو پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ شیرازی ریسٹورنٹ میں آپ نے بتایا جو کہ ہارس ہارڈنگ ایکسپریس وے اور 183 اسٹریٹ ہے. بالکل. تو اور اس میں آپ کا یہ پروگرام ہوگا. اس دفعہ کا جو پروگرام ہے اس میں گلگت سے آپ کے کون کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ گلگت سے ہمارے مہمان ہیں راجہ ناصر صاحب ہیں, منسٹر ہیں, اور غلام محمد صاحب ہیں. اچھا. منسٹر ٹورزم ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو گورنر صاحب سے بھی ہم نے کہا ہے, تو دیکھیں ابھی ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے, وہ خیر آ نہ پائے. ٹھیک ہے. ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں. ٹھیک ہے.
رضوان شیخ صاحب، اپنے کونسل جنرل احمد عطوزی صاحب بھائی بھی ہیں. جی جی جی. تو اس سلسلے میں ہم جو گلگت بلتستان تقریباً پچھلے 24 سالوں سے گلگت بلتستان سیلیبریشن ڈے جی پلس یوم الحاق پاکستان، یوم الحاق پاکستان. پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو. ٹھیک ہے. اور گلگت بلتستان ہمارے اپنے لوگوں نے بزور شمشیر ڈوگر راج کو وہاں بگایا. اچھا. اور گلگت بلتستان کو آزاد کرایا. وہاں 1 نومبر کو گلگت بلتستان آزاد کرا کے 14 دن وہاں مقامی راجہ شائستہ کی حکومت رہی. اچھا. اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا پاکستان بھی نیا آزاد ہوا ایک اسلامی مملکت ہے جی. ہم بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ایک ٹیلی گرام کے ذریعے قائد اعظم کو اطلاع دی گئی تو وہاں سے پہلے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہمارا پاکستان کے ساتھ الحاق. ایکچولی یہیں سے الحاق شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو وہاں سے پہلا پولیٹیکل ایجنٹ آیا محمد عالم کے نام سے گلگت بلتستان میں. ٹھیک. تو خیر اس میں بیچ میں تھوڑی سی یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے. اور اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ایفرٹس کو کہ ہر سال آپ یہ باتیں بھی آپ اس مجمع میں بتاتے ہیں. اور پھر آپ کے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں کی جو ڈاکومنٹریز آپ وہاں پہ پروجیکٹر پہ حاضرین کو دکھاتے ہیں وہاں پہ. اور پھر ایک اور اچھی بات کہ آپ اپنے یہاں سے انکریج کرتے ہیں کہ جو لوگ گلگت بلتستان کی سیر کو آئیں گے ان کو وہاں کے جو سہولتیں ہیں رہنے کی، گھومنے پھرنے کی. ارشد بھائی میں بتاؤں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا آئینہ ہے. جی. گلگت بلتستان دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج کا ایک نمونہ ہے. بے شک. اس میں میں صرف گلگت بلتستان کو شامل نہیں کروں گا، اس میں ہمارا چترال بھی ہے. ٹھیک ہے. چترال کلاشا جو ایک یونیک، جی جی جی، یہ پاکستان کا سافٹ امیج پیش کرنے میں ایک یونیک کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں. ٹورزم بعض اوقات ٹورزم اتنا تو پچھلی دفعہ نہیں، اس سال جی جولائی اگست میں ایک دن میں 14 فلائٹس ہوئی سگردو کے لیے. اچھا. ایک دن میں 14 جو ریکارڈ ہے. جی. پاکستان کے کسی اس میں ایئرپورٹ میں اتنی فلائٹس نہیں ہوئی جتنے سکردو میں ہوئی. اچھا. واہ. پہلے وہاں اب سکردو ایئرپورٹ کو 2-3 سال ہوئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. اچھا. واہ. تو وہاں سے ابھی دبئی سے بھی فلائٹ جاتی ہیں. اچھا. ہاں سے پاکستان کے ہر بڑے شہر سے فلائٹ جاتی ہیں. تو سکردو میں اس وقت ہب ہے ٹورزم کا ہب ہے. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو سیاحوں کو جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو جو ہے نا سہولیات پہنچانا ہے. تو اس کو ایک باقاعدہ فریم ورک ہونا چاہیے. اور دوسری بات وہاں کے لوگ اتنے آنےسٹ ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف لوگ نہیں، پولیس والے بھی. وہاں کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے وہ اٹھا کے پولیس تھانے میں دیتے ہیں. اچھا. پولیس والے پہنچاتے ہیں. پھر پولیس والے اس جس کو ملی اس کی مدد سے جو مالکوں کو ڈھونڈ کے ان کو حوالے کرتے ہیں. زبردست. یہ صرف یہ کہ 10 یا 15 ہزار روپے کی بات نہیں ہے، لاکھوں کے حساب سے ایسا ہوا ہے. اچھا. ایسا ہوا ہے. ٹھیک. تو اب وہ ایسے علاقے میں یہ دہشت گردانہ یہ سرگرمیاں جو ہے نا مطلب نہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے امن کو قائم رکھنے میں وہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی، جیسے یہاں پہ بھی ہم دائیں بائیں ادھر ادھر اپنی آنکھ کھلی رکھتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے رائٹ اوے، جو کہ سمجھیں کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ جیسے یہاں 911 کو کال کر کے ذمہ داری
وہاں پر ایک ٹورزم پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا ہے. اچھا. وہ ہر وقت اس روڈ پہ جہاں سے زیادہ تر ٹورسٹ کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں وہ پیٹرول پہ ہوتے ہیں. اچھا اچھا. کوئی بھی جو تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی فون کال آتی ہے باقاعدہ وہ پہنچ جاتے ہیں ود ان منٹوں میں. اچھا. منٹوں میں وہاں وہ حاضر ہو کے کہتے ہیں. ایک بڑی بڑی پیش رفت ہے, بڑی کاوش ہے ٹورسٹ کو جو ہے نا بر وقت امداد پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں بعض جگہوں پہ اب یہ پچھلی دفعہ یہ سیلاب کا سلسلہ چلا, وہاں بڑی تباہی ہوئی. وہاں ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے گزر ڈسٹرکٹ, وہاں پر پورا ایک گاؤں جو ہے نا سفاستی سے مٹ گیا. تو ایسی جگہوں پہ جو ہے نا جہاں یہ سیلاب کا خدشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو حکومت کے جو ہے نا ایک کوئی آفس یا یہ پولیس چوکی جیسی ہوتی ہے وہ قائم کی جائے تاکہ بر وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی امداد کی جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب کوئی لوگ گروپ کی شکل میں وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں یا ذاتی طور پہ میاں بیوی یا کچھ فیملی آتی ہے, تو اب وہ پہاڑ ہیں, جگہ ہیں, وہ آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں, لیکن ان کی کیا سب سے پہلے کہیں وہ آتے ہیں جن کو تھوڑا بریف کیا جاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں کس سائڈ پہ آپ واک کریں یا جائیں؟ وہاں یہ گروپ ایک وہاں یہ ٹورزم کی کمپنیاں ہیں, یہ اس طرح گائیڈ ٹورزم گائیڈ رہتی ہیں, وہ ان کمپنیوں کے تھرو جاتے ہیں. اچھا اچھا. ٹور آپریٹرس کے تھرو جاتی ہیں, وہ ان کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لے جاتے ہوئے خود بھی گائیڈ کرتے ہیں, پھر ان کو سارا چیزیں ساتھ رہتے بھی ہیں, باقاعدہ گائیڈ ہوتا ہے. سیفٹی تو ماشاء اللہ سب سے پرامن علاقہ ہے, سب سے پرامن علاقہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت جی نسیم بھائی. اور آپ کاوش ٹی وی کے ذریعے اپنے دیکھنے والوں کو اس پروگرام میں انوائٹ آپ کو موقع ہے اس وقت انوائٹ کریں. میں تمام گلگت بلتستان کے رہنے والے, نیو یارک میں اور پاکستان کے رہنے والے اور سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں. اور ہمارے پروگرام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے, ہمارا پروگرام کمیونٹی کے دوسرے پروگرام سے منفرد ہوتا ہے. اور پورا سال ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کب ہو رہا ہے. تو یہ خوشخبری ہے کہ ہمارا پروگرام 1 نومبر شرازی کیفے میں ہو رہا ہے. تو آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ایکچولی ہمارا پروگرام آپ لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے, تو یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ ضرور تشریف لائیں اور انجوائے کریں. بہت شکریہ. آپ کی آمد کا موسٹ ویلکم نسیم بھائی. تو انشاءاللہ ملیں گے پھر آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ. ضرور ناظرین کو بھی اس کی پھر رپورٹ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ہر طرف ملک میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں سب امن سے رہیں, کہیں بھی ہوں دنیا کے کسی حصے میں بھی, اور آپس میں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ایک دفعہ پھر اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.